فرمائے سانو حق مدینے دے اور ادب یہ ہے جہاں کا نام آ جائے تو پھر زبان پہ درود و سلام آ جائے محبت سے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یال دا اور دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی کسے نے کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال دا کسے نے کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال دا اور وسدا مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا کیونکہ مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا مدنی مدینے کوئی سونا نہیں تیرے نال دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت وقار ہماری بہت خوش بختی ہے کہ لاہور کی سرزمین سے ہمارے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن قادری صاحب وہ چند ہی لمحات کے بعد اسٹیج پہ ہوں گے اور ان کی موجودگی میں انشاءاللہ فوراً ان کو جو دعوت دی جائے گی جو مجھے صاحبزادہ پیر سید سلمان شاہ صاحب ان کا حکم ہے اس کے مطابق آپ نے مل کے اتنی دیر نعرہ لگانا ہے مل کے بولنا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم نقیب حضرات کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے وہ اپنے انداز نال تانوں آمادہ کرتے ہیں تے ہر بندے دا اپنا انداز ہوتا ہے جے مسجد وچ آ کے بھی تہاڈی زبان نہیں کھلدی تے تسی گھر چلے جاؤ تانوں کنے آکھیا کہ تسی مسجد وچ بیٹھو اسی مسجد وچ بھی سبحان اللہ نہ کر سکیں
ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਤੋਂ ਹਟਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਕੀਬ ਢਿੱਲ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਵੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆ? ਤਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੁਜ਼ੂਗਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਵੇ, ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ। ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ माशाअल्लाह। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। लफ्ज़ वकार आज की अजीम शान महफिल पाक में आलम नबील फाजिल जलील पैकर अहलास मोहब्बत हतीब नुक्तादां हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुर रहमान कादरी साहिब लाहौर की सरज़मीन से आज आस्ताना आलिया कादरिया नूरिया चकसादा की सरज़मीन का हुस्न बने। मैं खुशामदीद कहता हूँ। जितने सदात जितने मेहमान तशरीफ़ लाए खुशामदीद। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सफ़र करूँगा कि शायर ने खूब लिखा था कि तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफ़ा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफ़ा है कि नहीं है। कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से। तू सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है आज भी जिंदा सदी को उम्र जहां में, है आज भी जिंदा सदी को उम्र जहां में। सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है, सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। अगली हस्ती का नाम बड़े अदब के साथ नजरें झुका के सुनना है कि ये चादरे तहीर है सैयदा
زہرا کا قصیدہ، یہ چادر تطہیر ہے سیدہ زہرا کا قصیدہ۔ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے۔ اب میں ایک ہستی کی طرف سفر کرنے لگا ہوں جو اس آستانے کے بھی حاکم ہیں اور آستانے سے بڑی محبت رکھتے ہیں، میرے بھی سینئر ہیں، مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا بدیع الزمان نوری صاحب وہ شجرہ بھی پڑھیں گے، صاحبزادہ پیر سید سلمان شاہ صاحب ان کا حکم ہے شجرہ بھی پڑھیں گے، اور اپنے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب کو انشاءاللہ دعوت بھی دیں گے۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ قادریہ نوریہ چکسادہ شریف، آستانہ عالیہ نوریہ قادریہ چکسادہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ حاضرین گرامی قدر، آج جگر گوشہ حضور بدر المشائخ حافظ القاری شہریار چکسادہ حضرت پیر سید محمد مدنی شاہ صاحب گیلانی قادری الحسنی والحسینی نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرش مبارک ہے، جو اپنے اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے، جس کی صدارت حضرت پیر طریقت حضرت جگر گوشہ عاشق مدینہ حضرت پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب نوری گیلانی قادری زدہ مجد ہوا فرما رہے ہیں، اور اس عرس کی نگرانی اور سرپرستی صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید محمد سلیمان گیلانی قادری شاہ صاحب فرما رہے ہیں۔ جملہ مشائخ و سادات کرام جلوہ گر ہیں، اور آج کی نشست کے آخری نشست کے خطیب خصوصی بھی جلوہ گر ہیں۔ میں اس عرس کی مناسبت سے جو مجھے حکم ملا، میں تعمیل ارشاد کر کے اپنے مہمان خاص کو دعوت دینے والا ہوں۔ میرے مرشد کریم حضور بدر المشائخ بندہ نواز پیر سید محمد حسین شاہ صاحب الحسنی والحسینی القادری الگیلانی نوری نوشاہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شہزادے کا عرش مبارک ہے۔ میرے پیر دی ایک نشانی سی، او مدنی پیر گیلانی سی۔ اگر ذوق ملے تو کہہ دیں سبحان اللہ، نہیں تو خاموشی میں عافیت ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے آپ کو حکمن بھی فرمایا ہے، اور اگر اب بھی آپ اس کیف و مستی میں آپ موجود نہ ہوں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اپنے شیخ کامل کی اس نشانی کا ذکر شاعر چند لمحوں میں کر رہا ہے۔ میرے پیر دی ایک نشانی سی، او مدنی پیر گیلانی سی۔ سونا مکھڑا تے اکھ مستانی سی، او مدنی پیر گیلانی سی۔ او سید پیر دلارا سی، او سید پیر دلارا سی، اپنے باپ دا ایک سہارا سی۔ او سید پیر دلارا سی، او اپنے باپ دا ایک سہارا سی، اپنی ماں دے دل دا جانی سی، او مدنی پیر گیلانی سی۔ میرے پیر دی ایک نشانی سی، او مدنی پیر گیلانی سی۔ چھوٹی عمر تے سال 18 سن، چھوٹی عمر تے سال 18 سن، ان بیٹھتے او وچ 11 سن۔ چھوٹی عمر تے سال 18 سن، ان بیٹھتے او وچ 11 سن۔ انہاں کیتا قرآن زبانی سی، میرے پیر دی ایک نشانی سی، او مدنی پیر گیلانی سی۔ میرے پیر دی ایک نشانی سی، او مدنی پیر گیلانی سی۔ آج عرش مبارک ہے حضور سید مدنی شاہ صاحب کا، آپ کے شجرہ مبارک کی طرف میں حاضری پیش کروں گا، اور اپنے نئے مہمانوں کو یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اس درگاہ مقدسہ میں جو آرام فرما ہیں وہ بزرگ، اور ان کے بڑے جو ہیں وہ اوج شریف میں جو آرام فرما ہیں وہ بزرگ، اور ان سے بڑے جو بغداد شریف میں آرام فرما ہیں وہ بزرگ، اور پھر بغداد سے مدینے جا کر بات کو اختصار کروں گا۔
پیر سید محمد مدنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بیٹے ہیں میرے اور آپ کے مرشد پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے، اور پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی پیر سید محمد حسن شاہ صاحب کی بلا عاشق مدینہ، ان کے بیٹے حضرت پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب گیلانی ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ دونوں بزرگوں کا آگے بڑھا تو پیر سید حسن اور پیر سید محمد حسین شاہ کے جو والد ہیں ان کا نام ہے پیر سید محمد معصوم صاحب، جنہیں زمانہ مخدوم اہل سنت کے نام سے جانتا ہے۔ معصوم شاہ بیٹے ہیں سید فضل شاہ کے، سید فضل شاہ بیٹے ہیں سید برہان شاہ کے، سید برہان شاہ بیٹے ہیں سید کرن شاہ کے، اور سید کرن شاہ بیٹے ہیں سید حاجی شاہ کے، اور سید حاجی شاہ بیٹے ہیں سید علیم اللہ شاہ کے، سید علیم اللہ شاہ بیٹے ہیں سید عبد الواسع شاہ کے، اور سید عبد الواسع بیٹے ہیں سید فیض اللہ نوری شاہ ظریف کے، سید فیض اللہ نوری بیٹے ہیں سید صالح محمد شاہ جو حضرت حاجی نوشاد گنج بخش کے خلیفہ اکبر ہوئے ہیں، حضرت صالح بیٹے ہیں سید میرا عبد الوہاب ثانی اچھی گیلانی کے، سید میرا عبد الوہاب یہ وہ پہلی ہستی ہے جو اوچ شریف سے یہاں چکسادہ شریف میں آئے۔ ارے سید میرا عبد الوہاب ثانی اچھی گیلانی کے والد ان کے والد ہے سید شاہ روح اللہ، سید شاہ روح اللہ اوچ شریف کے ان کے بیٹے حضرت میرا عبد الوہاب یہاں آئے اور یہاں چکسادہ آباد کیا۔ سید شاہ روح اللہ بیٹے ہیں سید محمود جمال الدین کے، سید محمود جمال الدین بیٹے ہیں سید عبد القادر ثالث کے، سید عبد القادر ثالث بیٹے ہیں سید حامد گنج بخش گیلانی کے، سید حامد گنج بخش گیلانی بیٹے ہیں سید شاہ عبد الرزاق کے، اور سید شاہ عبد الرزاق بیٹے ہیں سید عبد القادر ثانی گیلانی کے، اور سید عبد القادر ثانی گیلانی بیٹے ہیں سید شاہ محمد غوث اچھی گیلانی کے۔ اور یہ سید شاہ محمد غوث حلبی ثم اچوی وہ ہیں جو حلب سے اوچ شریف آئے، پہلا سید زادہ جو بر صغیر بھی آیا ہے وہ شاہ محمد غوث حلبی ثم اچوی ہے۔ وہ بیٹے ہیں سید شاہ شمس الدین کے، وہ بیٹے ہیں سید شاہ میرا گیلانی کے، وہ بیٹے ہیں سید شاہ علی گیلانی کے، وہ بیٹے ہیں سید شاہ معصوم گیلانی مسعود گیلانی کے، وہ بیٹے ہیں سید احمد گیلانی کے، وہ بیٹے ہیں سید صفی الدین عبدالسلام گیلانی کے، سید صفی الدین عبدالسلام گیلانی بیٹے ہیں سید سیف الدین عبدالوہاب کے، اور سید سیف الدین عبدالوہاب بیٹے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم کے، اور سید غوث العظم بیٹے ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے، اور سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، سید عبداللہ بیٹے ہیں سید یحییٰ زاہد کے، سید یحییٰ زاہد بیٹے ہیں سید محمد مورش کے، سید محمد مورش بیٹے ہیں سید داؤد کے، سید داؤد بیٹے ہیں سید موسیٰ ثانی کے، سید موسیٰ ثانی بیٹے ہیں سید موسیٰ کے، سید موسیٰ بیٹے ہیں سید عبداللہ ثانی کے، اور سید عبداللہ ثانی بیٹے ہیں سید عبداللہ المحض کے، اور سید عبداللہ المحض بیٹے ہیں سید حسن مسنہ کے، اور سید حسن مسنہ بیٹے ہیں سیدنا امام حسن کے، اور امام حسن بیٹے ہیں سیدات النساء العالمین کے، اور سیدہ بیٹی ہے محمد الرسول اللہ کے، اور حضور بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے، قصی بیٹے ہیں کلاب کے، کلاب بیٹے ہیں مرہ کے، مرہ بیٹے ہیں کعب کے، کعب بیٹے ہیں لاوی کے، لاوی بیٹے ہیں غالب کے، غالب بیٹے ہیں فہر کے، فہر بیٹے ہیں مالک کے، مالک بیٹے ہیں ندر کے، ندر بیٹے ہیں کنانہ کے، کنانہ بیٹے ہیں خزامہ کے، خزامہ بیٹے ہیں مدرکہ کے، مدرکہ بیٹے ہیں الیاس کے، اور الیاس بیٹے ہیں مات کے، مات بیٹے ہیں عدنان کے، اور عدنان 40ویں بیٹے حضرت اسماعیل کے، اور اسماعیل بیٹے حضرت ابراہیم۔ سارے بولیے گا کھڑے بازو کو کھڑے کر کے اونچی آواز سے بلند آواز سے بولیے گا سبحان اللہ۔ بھائی میں نے سید مدنی سے لے کر حضرت ابراہیم تک پڑھ دیا ہے، ابھی بھی سبحان اللہ آپ کی نہیں آئی، جو آگے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، بولیے ذرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے مہمان خطیب کو دعوت دے رہا ہوں۔
خطیبی اہل سنت، نادسی اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، واعظ خوش الہان حضرت علامہ مولانا حافظ حفیظ الرحمن قادری صاحب اف لاہور، کہ وہ اپنے ملفوظ انداز میں، اپنے خوبصورت الفاظ میں ہمارے دلوں کی تاروں کو چھیڑیں گے۔ ان کی آمد پہ استقبالیہ نعرہ مائک حضرت کے سپرد کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں بھئی، ایسے نہیں، مزے سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ نے آدھے منٹ میں نعرہ لگانا ہے، بعد میں مائک حضرت کے سپرد کرنے لگا ہوں۔ اتنا کہنا چاہوں گا حضرت علامہ حافظ الرحمن صاحب سے یہ کہ حضرت یہ آستانہ وہ ہے جہاں حضرت حافظ غنیمت کنجاہی خیرات لیتے تھے، وہ بھی اسی در کے مرید ہیں، اور حضرت علامہ ملا جیون حنفی درسی کتب کے بہت بڑے مفسر، وہ بھی اسی آستانے کے، اور مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا جلال احمد جس نے مرزا قادیانی پر لعنت بھیجی اور حضرت سید جلال شاہ کے ہاتھ پر مسلمان اور بیت طریقت میں داخل ہوا اور اسی آستانے کا خلیفہ بھی بنا تھا۔ اور اسی لیے زور سے اس آستانے سے نعرہ ختم نبوت آنا چاہیے، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، تاجدار ختم نبوت۔ آستانہ عالیہ چکشادہ شریف، فیض پیر معصوم، فیض پیر حسین، فیض پیر حسن، فیض پیر مدنی، آستانہ عالیہ چکشادہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیوں، میں آپ تمام حضرات کو عرس شریف کی تقریب میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک بات میں آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ بندہ جو بھی کام کرتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، وہ مقصد اچھا ہو یا برا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ شادی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ ایک بندہ مسجد بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ مدرسہ بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ یار اس عرس پہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ میری بات کا یار برا نہ منانا، اس کو اور سادہ کریں، اور سادہ کریں، اور اس کو اب چھیڑنا نہیں ہے، آپ نے بھی توجہ سے بیان سننا ہے۔ میری بات کا برا تو نہیں منائیں گے۔ ہم نے عرس کا مقصد یہ سمجھا ہے، آئے
دو چار نعتیں سنی، لنگر کھایا، مچھاں نوں تا دیندے اور چلے گئے۔ کیا یہی ہے مقصد آنے کا؟ بھائی یہاں آنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا اس طرح مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا راستہ سیدھا ہے، آپ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ بندے ہیں جو اس راستے پر چلے گا وہی سیدھا راستہ ہے، بس ان کے نقش قدم پر جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ بزرگ ہیں، یہ انعام یافتہ بزرگ کام کیا کرتے تھے، ان کا راستہ کون سا ہے، اور میں گریبان میں جھانک کر دیکھوں میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے تو آج اپنا منہ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو۔ یہ ہے مقصد یہاں آنے کا۔ یہ نہیں ان کی کرامتیں دو چار سن لی اور واہ واہ کر کے نعرے لگا کے چلے گئے۔ اور بھائی جس راستے پر چل کر وہ صاحب کرامت بنے ہیں وہ راستے کا پتہ چلو وہ کون سا راستہ ہے، اس راستے پر تم بھی چلو۔ اچھا یہ ہے نا لفظ ایک نقش قدم پر چلنا، کیا لفظ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو حضرت صاحب راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا راستہ پکی سڑک، ایک ہوتا ہے کچا راستہ۔ کچے راستے پر جب بندہ چلتا ہے نا اس کے قدموں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی وہ جو قدموں کے نشان بنے ہیں نا ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت جی فائدہ سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جب کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، آؤ میں اور بڑی آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک مختصر سی حکایت عرض کر دوں۔ ایک جنگل جہاں پر بہت سارے جانور رہتے تھے، تین جانوروں میں آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم تینوں مل کر ہی شکار کریں گے اور بعد میں تینوں ہی تقسیم کر لیں گے۔ وہ تین کون کون سے جانور تھے؟ شیر، گیدڑ اور لومڑی۔ کون کون سے جی؟ ایک مرتبہ پھر بولو۔ تینوں نے مل کر شکار کیا، تین جانور پکڑ لیے، ایک گائے پکڑ لی، ایک ہرن اور ایک خرگوش۔ کون سے جانور شکار کیے؟ گائے، ہرن، خرگوش۔ شکار ہو گیا۔ شیر نے پہلے گیدڑ کو بلایا، آ بھئی ادھر بتلا کیسے تقسیم کریں۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے،
یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوئی نظر آتی ہے. کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی حصہ بقدر جسہ. سمجھ اس کا مطلب؟ جس کا جتنا بڑا پیٹ ہے اس کو اتنا بڑا حصہ ملے, چھوٹے والے کو چھوٹا مل جائے. کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی آپ سب سے بڑے ہیں, گائے آپ لے لیں, میں چھوٹا ہوں, ہرن مجھے مل جائے, اور لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو خرگوش اس کو مل جائے. شیر کو بڑا غصہ آیا, اس نے ایک تھپڑ کھینچ کے جب مارا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. بڑا آیا فیصلہ کرنے, لذیذ ہرن اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے, ابھی میں دیکھتا تیرے فیصلے کا. اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ ایک طرف بیٹھ کے رونے لگ پڑا. تھوڑی دیر کے باری آئی لومڑی کی. بادشاہ نے کہا لومڑی تو بتلا کیسے تقسیم کی جائے؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے, یہ تو تقسیم قدرتی طور سے ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگے جی خرگوش آپ صبح ناشتے میں استعمال کریں گے, دوپہر میں گائے کھائیں گے, رات کو ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے, ہرن آپ رات میں کھائیں گے. کہنے لگا تینوں میں نے کھا لیے تو پھر تم کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی جو آپ کا بچہ کھچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے. شیر سارا شکار نہیں کھاتا, کھا کے تھوڑا چھوڑ دیتا ہے. کہنے جو آپ کا بچہ کچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے. شیر لومڑی کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اس نے اتنا کمال فیصلہ کیسے کیا, اس کو اتنی عقل کیسے آ گئی. اس سے نہ رہا گیا, اس نے کہا لومڑی تجھے اتنی بڑی عقل کیسے آ گئی جو اتنا کمال فیصلہ کیا؟ کہنے لگے جی گیدڑ کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی. گیدڑ کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی. میں نے دیکھا گیدڑ کو ایک تھپڑ لگا, اس کی ٹانگ ٹوٹی, مجھے لگ گیا تو میری تو جان ہی جائے گی. اس کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی. حضرت صاحب بظاہر تو ایک ہنسنے والی حکایت تھی, لیکن خدا کی قسم جب نتیجہ نکالا جائے اس پر جتنا رویا جائے وہ کم ہے, جتنا رویا جائے کم ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں بندے ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھ کر اس کو تو عقل آ گئی, اور تو انسان ہو گیا ہے. تیرے سامنے بدماشوں کا انجام موجود ہے, زانی شرابیوں کا انجام موجود ہے, ارے تیرے سامنے بے نمازیوں کا انجام موجود ہے, ماں باپ کے بے ادب گستاخوں کا انجام موجود ہے, اور تیرے سامنے اللہ کے ولیوں کا انجام بھی موجود ہے. اگر اب بھی تجھے عقل نہیں آ رہی تو پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ھم اضل, یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. میری رہائش لاہور میں ہے, لاہور والوں کو سمجھانا میرے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی لاہور کی سرزمین پر بڑے بڑے بدماش مر گئے, بڑے بڑے کن ٹٹے مر گئے, بڑے بڑے دادا گیر مر گئے, بڑے بڑے وزیر منسٹر بادشاہ مر گئے. اسی لاہور کی سرزمین پر راوی دریا کا کراس کرو, جہانگیر کا مقبرہ ہے, بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے, پتھر بھی بڑے قیمتی لگے ہوئے ہیں. وہاں کرکٹ کھیلنے والے تو نظر آتے ہیں, قرآن پڑھنے والا نظر ہے. نور جہاں کی بارادری ہے, بڑی قیمتی پتھر لگا کے بنائی, وہاں کتے پھرتے تو نظر آتے ہیں, کوئی قرآن پڑھتا نظر نہیں آ رہا. اور راوی دریا کراس کرو, سامنے داتا حضور کا مزاج شریف نظر آتا ہے. صبح چلے جاؤ, شام چلے جاؤ, 24 آور قرآن پڑھتا نظر آ رہے ہیں. ارے ہم تو روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی انگلینڈ جا رہا ہے, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی مسقط جا رہا ہے.
روٹی پھر بھی ہاتھ نہیں آ رہی، اور داتا صاحب گھر چھوڑ کر لاہور آئے روٹی کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے آئے. کیا وہ بھوکے مر گئے؟ ہائے ہائے ہائے. ارے آج کتنی دنیا وہاں سے پل رہی ہے، آوازیں لگ رہی ہے، کوئی ہے داتا دا لنگر کھانے والا. ارے کھانے والے تھک جاتے ہیں، لنگر پھر بھی ختم نہیں ہو. میں دیکھتا ہوں حضرت صاحب کھا بھی رہے ہیں، شاپر بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، خود بھی کھا رہے ہیں، گھر والے سب لے جا رہے ہیں، لنگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا. ارے اب بھی تجھے عقل نہیں آ رہی؟ پھر بھی تو بدماش بننے کی کوشش کر رہا ہے، پھر تو بے نمازی بن رہا ہے، پھر بھی تو ماں باپ کا بے ادب گستاخ بن رہا ہے. ارے تیرے سامنے اللہ کے نیک بندوں کا انجام بھی موجود ہے اور بدکاروں کا انجام بھی موجود ہے. اگر سب کچھ دیکھ کر بھی تجھے عقل نہیں آ رہی تو پھر تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی گئے گزرے ہیں، جو سب کچھ دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آ رہی. اب دیکھو یار نا، آپ آزاد مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، جن کے عرس پر ہم یہاں پر حاضر ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ میں سب کی نہیں آواز سن رہا، سب کی آواز آنی چاہیے. تو بھائی عرس پر آنے کا مزہ تو جب ہے کہ آج آپ بھی اپنے چہرے پہ سرکار کی سنت سجا لو یار. بھئی میں غلط بیانی کر رہا ہوں، میری جھولی کے اندر ڈال دو. کو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس. یار اگر میری بات سچی ہے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے یار؟ ابھی بھی بندہ سوچ میں پڑا ہے، ابھی بھی سوچ میں پڑا ہے. یار میں نے داڑھی رکھ لی، بیوی کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. بھائی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت صاحب ایک بندہ ایک کرکٹر سے محبت کرتا ہے، کرکٹ کھیلنے والے سے محبت کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے جو میرا محبوب ہے، جیسے بال اس کے ہیں ویسے ہی میرے بن جائیں، جیسا لباس وہ پہنتا ہے ویسا میں لباس پہن لوں. اگر کرکٹر نے آدھی ٹینڈ کرائی ہوئی ہے، آدھے بال رکھے ہیں، یہ بھی آدھی ٹینڈ کروا دیتا ہے، آدھے بال رکھ رہا ہے، لوگ تانے مارے ہیں، اوے تو شکل کی بنا لی، اوے تو یہ کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا. لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا چاہے ناراض ہو جائے، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ راضی ہونا چاہیے. ارے اگر ایک کرکٹر کی محبت میں آ کر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو میرے آقا کی محبت میں آ کر لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے یار. یہ تو عشق نہیں نہ ہے. سرکار کا عشق دل میں پیدا کرو، جب عشق آ جائے تو پھر پرواہ نہیں ہے. پھر کہتا ہے جگ رس جاوے تے رس جاوے، سب رشتہ ناتا ٹوٹ جاوے، پامیں سب دا دامن چھٹ جاوے، سرکار دا دامن چھوڑنا نہیں. حضرت صاحب ایک آپ کو میں بڑی پیاری بات سناؤں. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو فرمان خدا ہو اور زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آؤں گا. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا. اچھا میں رب تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کرتا ہوں؟ سنو ذرا. یہ سرکار کا کرم ہے، بس ڈیوٹی لگی ہے، کبھی کہیں بیان کبھی کہیں، زیادہ وقت جو ہوتا نا وہ سفر میں گزرتا ہے. راستے میں نا پولیس کے ناکے لگے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو بیریئر لا کر کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی کو روک کر کہتے ہیں تلاشی دو، سامان چیک کراؤ، کاغذات چیک کراؤ، گاڑی چیک کراؤ. اور جب ہمیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب تسی لنگ جاؤ. سچی بات کرنا یار، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ داڑھی دیکھ کے کہنا مولوی صاحب تسی لنگ جاؤ، تسی لنگ جاؤ. میں اس وقت کیا گمان کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ پولیس والے جو اپنے رشتہ داروں کا لحاظ نہیں رکھتے، تیرے محبوب کی سنت کو دیکھ کر کہتے ہیں لنگ جاؤ. تو تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو نے بھی اپنے محبوب کی سنت دیکھ کر چلو لگ جاؤ لگ جاؤ. اور ایک فیصلہ میں نے آپ سے کروانا ہے، ایک فیصلہ میں نے آپ سے کروانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ. کیوں جی حضرت صاحب اس میں کوئی شک شبہ؟ بلکہ اگر میں سچی بات کہوں تو بندہ اس دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے. کوئی 100 برس بھی جی لے آخر انجام. اب فیصلہ آپ سے میں نے کروانا ہے. مر گئے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. یار ان کے سامنے سرکار کے غلاموں والا چہرہ ہونا چاہیے کہ دشمنوں والا ہونا چاہیے؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی. تو موت کا کوئی بھروسہ ہے کب موت آ جائے؟ اگر نہیں بھروسہ تو پھر آج ہی اور ابھی نیت کر کے جاؤ. ارے سیدوں کے قدموں میں بیٹھے ہو، اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہوئے ہو، اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا کر لو کہ شاہ صاحب کے اصحار ثواب کے لیے میں سرکار کی سنت چہرے پہ سجا کے جا رہا ہوں. اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بھی بتلا دوں. آپ 1-2 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ملازم رکھو. کتنے پیسے جی؟ یہ تنخواہ تھوڑی نہیں ہے. 2 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ میں دوں گا، تمہیں ملازم رکھ رہا ہوں. ڈیوٹی کیا ہے تمہاری؟ جب میں کوئی غلط کام کروں مجھے ٹوک دینا. کام صحیح نہیں رہا، مجھے ٹوک دینا. بس اتنی تنخواہ پر، اتنا کام کرنے پر تجھے 2 لاکھ روپیہ تنخواہ دوں گا. لو حضرت صاحب میں سچی بات بتلاؤں، 2 لاکھ روپیہ لینے والا وہ صحیح ڈیوٹی نہیں دے سکتا جو داڑھی ڈیوٹی دے دیتی ہے. جب بھی بندہ غلط کام ہو، یار تیرے تے چہرے تے داڑھی ہے، تو کی کرن دیا ہے؟ 2 لاکھ روپیہ لینے والا، بلکہ 2 کروڑ روپیہ لینے والا بھی وہ ڈیوٹی نہیں دے سکتا جو ڈیوٹی داڑھی دے دیتی ہے. اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں بھائی فائدہ تو ہمارا ہی ہے نا. اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، گناہ کرنے سے سکون مل جاتا ہے؟ اونچی بولو یار. اگر گناہ کرنے سے دنیا میں سکون نہیں ملتا، قبر حشر میں کیسے سکون ملے گا؟ حضرت صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک شہر میں بیان کے لیے گیا. شہر کا نام ذہن میں نہیں ہے. وہاں مسجد کے باہر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے یار میری سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. شاہ صاحب فقرہ پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟
اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل بھر جائیں گے، تمہاری جیلیں بھر جائیں گے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہسپتال چلے جاؤ، ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض، کئی مریضوں کو بیڈ ہی نہیں ملتا، بیچارے ایکسپائر ہو رہے ہیں. جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 5 بندوں کی گنجائش، وہاں 50 بندے کو سیڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آؤ میں وجہ بھی بتلاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ جہاں سے شفا ملنی تھی وہ نماز ہم نے چھوڑ دی، بیمار پڑ گئے، ہسپتال بھر گئے. اور قرآن کا فیصلہ 21واں پارہ پہلا رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ نماز ہم نے چھوڑ دی، برائیوں میں پڑ گئے، جیلیں بھر گئی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ ہسپتال میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے، اور ایک بندہ جیل میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے ذرا سوچو، اگر مسجد ویران کرنے کی دنیا میں اتنی بڑی سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہو. اب ایک فیصلہ میں نے آپ سے کروانا ہے، اور مجھے امید ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہو غلط بیانی نہیں کریں گے. لو حضرت صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا. کیا لگا ہوا ہے؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، یار بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈال دو، کہو غلط کہہ رہے ہو. ہم کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی. حضرت جی تسی دسو بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ تو چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حکا پی رہا ہے؟ کیوں بیٹھا ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں جی؟ اونچی بولو، کیا لینے جا رہا ہوں؟ یار آپ عرس پر آئے ہو، اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ ہائے ہائے ہائے. آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح کر دے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے. ماں کہتی ہے یا اللہ میرے چاند کو صحیح کر دے، اس کی بیماری مجھے لگا دے.
اور جب جہنم کی آگ میں ڈالنے لگیں گے ماں کہے گی یا اللہ میرے اکلوتے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو ڈال دے، میرے بھائی کو ڈال دے، میرے شوہر کو ڈال دے، یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ تو کیا خیال ہے دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اونچی بولو، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور۔ کیا ہوتے ہیں؟ اونچی بولو، آپ ادھر توجہ کریں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تالے کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے، تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو آؤ سیدوں کے اس پر آنے والوں، آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی یار، یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے ہی نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنا منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایمانداری سے ہم سارے ہی نمازی بن جائیں، شاہ صاحب کی روح کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے عرس میں آنے کا مزہ۔ اینے آئے 2-4 ناتا سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھاتا ہے، مچھا نتا دیں دے، آؤ گئے۔ یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، میں کہا نسخہ مکمل سنا دئیے۔ سویر دی خوراک کہندے نے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے سے پہلے والی ہے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ، کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب اگر صبح اٹھنے میں دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو، نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ بھائی صبح اٹھ کے سارے منہ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو ہی کر لو، 2 سنت 2 فرض ادا کر لو، فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان، فجر جی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہیں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگتا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مارے، بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟
دشمن کی بات ماننی چاہیے نا، تسا کیوں مانتے پہ جے؟ چلو جو شیطان کو دشمن سمجھ رہا وہ تو اونچی آواز سے بولے، اتنی دیر تک ناشتہ، جتنی دیر تک نماز فجر نہیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ حضرت صاحب میری بات کا برا نہ منانا، میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، صرف اپنے اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گردہ غبار پڑی اور ٹی وی وی سی آر پہ مکھی نہیں پڑ، تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنے میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر، تو دیکھی پھر تیرا دن کیسا پیارا گزرتا ہے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتا تیری صبح زیر زمین ہو جائے، اور خدا را خود بھی نمازی بنو، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا جاؤ۔ ایک بندہ نے میں کہا یار آپ مسجد میں آتے ہو، بچوں کو بھی ساتھ لایا کرو۔ حافظ جی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ کیا ہوا جی حالات کو؟ وہ جی بچیاں تے تھوڑی سختی کرو، کرو ہی نہ چاہتے نے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے سختی نے کہا، ہاں اسی سختی نہیں کر۔ میں کہا بچہ سکولے نہ جاوے پھر کی کر دے گا نا، پھر تو جتی لا لینا وہاں۔ اب آواز صحیح ہو گئی؟ کیا یہی بچے قیامت کے روز ہمیں گرے باز سے نہیں پکڑیں گے؟ میں سکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے، اور میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ان کے کان پر جو تک نہیں رینگتی تھی۔ انہوں نے سکول کے لیے میرے اوپر سختی کی، میں سکول پڑھنے والا بن گیا۔ اگر نماز کے لیے سختی کرتے میں نمازی بھی بن جاتا۔ اور ایک بات میں دعوے سے کہنے لگا ہوں، دعوے سے کہنے لگا ہوں، میری اس تقریر سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں۔ نہیں بھائی، بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے۔ وہ حافظ قرآن بھی ہو، وہ عالم دین بھی ہو، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بھی وہ بیٹھے میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے۔ آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، وہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ اور جو میں بات دعوے سے کہنے لگا ہوں وہ کون سی بات ہے؟ اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ، اس لیے کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بولو ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے چک سادہ میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں روزانہ 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ ایک غوث پاک کی کرامت بھی آپ کو سنانی ہے، وہ کرامت پتہ نہیں کس کس کو ہضم ہو، لیکن سن لو یار، سن لو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہیں۔ ایک خنزیر اس نے چھلانگ ماری، دیوار کراس کر کے اندر آ گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا جی آپ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، مستجاب الدعوات بھی ہیں،
جو بھی دعا مانگتے ہو قبول ہو جاتی ہے. میں بھی آپ کی بارگاہ میں ایک التجا لے کے آیا ہوں. فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے کا جی میرے لیے دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار, اور ایک مرتبہ اونچی آواز سے بولو. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ میرے غوث پاک نے مراقبہ کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھائی اور ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں, تو خنزیر سے انسان بن جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دیتا ہوں. کہنے لگا جی شرط کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. رہے گا, اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دیتا ہوں. فرماتا جب خنزیر نے یہ سنا تو چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا. کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا, بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا. آج ہم کہتے ہیں سان کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں. ارے خنزیر صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے, تجھے اللہ کا ولی کیسے مل جائے؟ اگر چاہتے ہو ہم بھی نمازی بنے, ہمارے گھر والے بھی نمازی بنے, ہمارے دوست احباب بھی نمازی بنے, تو اس کے لیے میں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. اس میں 5 نسخہ جات ہیں, جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. اس میں نماز پڑھنے کے فائدے, نماز نہ پڑھنے کی سزائیں, جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے, جماعت ترک کرنے کی وعیدیں, اور زندگی میں جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ایسا کمال طریقہ, ایسا آسان طریقہ, آپ کا وقت بھی نہ لگے, نمازیں بھی ادا ہوتی رہیں. اور ایک بات کرتے مجھے شرم آ رہی ہے حضرت صاحب, میں نے دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے غسل کا طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں آتا. اسلامی بہنیں نیل پالش لگی ہوئی ہے اور غسل ہو رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, بلکہ میت کو کیسے غسل, اس کو کفن کیسے پہنایا جائے, اور وضو کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یار ایسی کمال دعائیں. سیدھا ہاتھ دھو, یا اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے, الٹے ہاتھ میں نہ ملے. چہرہ دھو, یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والا بن جائے. سر کا مسح کرو, یا اللہ مجھے عرش کا سایہ عطا کرنا. اور ایک کتاب یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے, پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑے بڑے عزت والے گھر, ان کی بچیاں بچے ساری رات موبائل نیٹ پہ لگے ہیں, پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں, لو میرج کرتے ہیں, اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں. اس کتاب میں نے بتایا لو میرج کیا ہے, اس کا انجام کیا نکلتا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے. کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر ٹھیک ہے. اور یہ ایک کتاب میری نئی کتاب آئی ہے, دوست اور دشمن کی پہچان. یہ کتاب پتہ کیوں لکھی ہے؟ آج ہم دوست پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہمیں پکے سگریٹ پہ آوے, جو ہمیں تاش کھلائے, جوا کھلائے, شراب پلائے, ہم اس کو دیکھ کے ڈڈیاں, او میرا جگری یار آ رہا ہے. اور دشمن کس کو سمجھ رہا ہے؟ جو ہمیں نماز کی دعوت دے. اے پیر صاحب نے نماز نہ کرنا, راستہ ہی بدل. وہ میں دونوں کو لے کے چلا ہوں اور آخر میں بتلایا ہے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ارے جس کو تو دشمن دوست سمجھ رہا ہے وہ تیری آستین کا سانپ ہے, ایسا ڈنگ مارے گا تیری دنیا بھی تباہ کرے گا, آخر بھی برباد کرے گا. اور جس کو تو دشمن سمجھ رہا ہے وہی تیرا حقیقت میں دوست ہے. سب سے بڑی مشکل کا وقت قیامت کا دن ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے روز ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوگا, لیکن اللہ والوں کی یاری وہاں بھی برقرار رہے گی. اسی کتاب میں نے بتلایا نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے. ایک یہ کتاب ہے شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت. شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت. آج سادہ لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں, ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں.
میں نے اس کتاب میں بتلایا کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کیا حاضر ناد ماضر نادما شرک ہے، کیا بندے کو داتا کہنا شرک ہے، کیا ملا شریک کرنا شرک ہے. اس کے جوابات میں نے اس انداز میں لکھے کہ یار کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ کتابوں کے چند سیٹ گاڑی میں رکھ کر لائے تھے، جن حضرات کو چاہیے جاتی مرتبہ لے کے جانا. ویسے تو ان کتابوں کی قیمت آج کل آپ کو پتہ ہے جو مہنگائی کا دور ہے، آپ کو صرف 500 روپے میں یہ سیٹ مل جائے گا. کوشش کرنا یاد یہ کتابیں ضرور لے کے جائیں. شاہ صاحب کا جو حکم ہوا ہے چار پڑھنے تو پھر میں چار ہی پڑھوں گا. مثلا چلتے چلتے مسجد آ گئی، وہاں جماعت کھڑی ہے، امام صاحب چار پڑھیں گے تو میں بھی پیچھے چار ہی پڑھوں گا. پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی راستے میں چار فرض والی. اچھا ایک اور میں تھوڑی سی کلیریفیشن کر دوں. بعض بندے کہتے ہیں یار فرض معاف لیتے سنتا نفل کیوں پڑھیے؟ یہ بھی غلط بات ہے. جس کی معافی ہے وہی معافی ہے. سنت نفل آپ کو پڑھنے پڑیں گے، اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اگر بہت زیادہ کوئی گاڑی نکلنے کا پھر چھوڑ دے تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جیسے چار فرض کے دو فرض کی بجائے میں نے چار پڑھے تو گناہ گار ہوں گا، اس طرح کے سنت نفل پڑھے تو گناہ گار ہوں گا، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے سنت نفل باقی سارے ویسے ہی پڑھنے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی مسافر کی. اور پھر جب میں ادھر گجرات پہنچا ہوں، درمیان میں سفر جو ہے 92 کلومیٹر سے زائد ہے، جتنی بھی نمازیں آئیں تو میں نے وہاں چار فرض والی 2 فرض ادا کیے. ٹھیک ہو گیا. اب گجرات پہنچا، اگر میرا یہاں اپنا گھر ہے تو پھر چاہے میں ایک دن کے لیے ٹھہرا ہوں، مقیم ہو گیا، وہاں پوری نماز پڑھوں گا. اور اپنا گھر نہیں ہے، کسی میرا مطلب ہے ہوٹل میں ٹھہرا ہوں یا کسی رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرا ہوں، تو اگر 15 دن سے کم ہوں تو پھر میں مسافر ہی ہوں. 15 دن سے زائد ہوں تو پھر میں نے مقیم ہو گیا، پھر مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اور قصر بھی کب کیسے کرنی ہے؟ اگر اکیلا نماز پڑھوں گا تو چار فرض والے 2 پڑھوں گا، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا تو پھر جو امام کی نیت ہوگی وہی میری نیت ہوگی. یہ چند ایک مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. جائی رکھی جو کچھ بھی پڑھا گیا، میرے ملک کیا گیا، جو لندر شریف کا تیار کیا گیا، جو جہاں پر گفتگو کی گئی، جہاں پر نعت خوانی کی گئی، تلاوت کلام پاک کی گئی، سب کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے 1,24,000 پیغمبر، سابین تابین تبا تابین، امہات المومنین، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، امامین کریمین، سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جائے رکھی جو کچھ صحیح کلام پڑھا گیا، جو ذکر اذکار کیا گیا، چاروں سلاسل کے تمام بزرگوں کے لیے، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان اجمیری، حضور پیر سید محمد معصوم شاہ صاحب، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب، پیر سید محمد حسن شاہ صاحب، سید محمد مدنی شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جاری رکھی جو کچھ صحیح کلام پڑھا گیا، حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جاری رکھی آج کی اس محفل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جاری رکھی جتنے بھی دوست آئے ہیں انہیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. جاری رکھی جتنے بھی دوست نہیں آ سکے انہیں مساجد میں آنے کی توفیق عطا فرما. جاری رکھی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، سب دوستوں کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما. جو دوست علماء کرام آئے ہیں ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین، یا الہی جن بیماروں کے لیے کہا گیا جو نہیں کہہ سکے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد